अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाह। नाज़रीन, बेशक हिदायत अल्लाह तबारक व तआला का वो शानदार तोहफ़ा है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने मख़सूस चुने हुए लोगों को ही अता फ़रमाते हैं। फिर जब अल्लाह ताला एक मर्तबा किसी को हिदायत देने का फ़ैसला कर लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शख़्स कितनी बड़ी गुमराही या कितनी गंभीर बेराह रवी में मुलव्विस है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ को करने का इरादा कर लेते हैं तो फिर सिर्फ कुन कहने की देर होती है और वो काम हो जाता है। आज हम जिस अमरीकी खातून के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, वो अपनी ज़िंदगी में ऐसी गुमराही का शिकार थी कि जिससे निकलने का उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। हत्ता कि उन्होंने ज़िंदगी से मायूस होकर खुदकुशी की कोशिश की और फिर अल्लाह की रहमत गालिब आई और उनको अस्पताल में बिस्तर मर्ग पर अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा दिया। तो आइए बढ़ते हैं कैथरीन की स्टोरी की जानिब और जानते हैं कि उसे हिदायत कैसे मिली। My name is Katie Bouchard, and I am a resident of Mount Pleasant. I am a student at the Saginaw Chippewa Tribal College. I am 30 years old, and I am the mother to two very beautiful children, Chloe and Anthony. I am sure you've seen them running around Mount Pleasant before. When I volunteered to speak, I was asked to share two things: how I came to Islam, and what I would like to see happen with the Muslim Student Organization. सबसे पहले तारुफ, मेरा नाम कैटी बोचर्ट है और मैं माउंट प्लेजेंट की रिहायशी हूँ। मैं साइकोलॉजिकल ट्राइबल कॉलेज की तालिबा हूँ। मेरी उम्र 30 साल है और मैं दो खूबसूरत बच्चों क्लोए और एंथनी की माँ हूँ। मैं यकीन रखती हूँ कि आपने उन्हें माउंट प्लेजेंट में इधर उधर भागते हुए ज़रूर देखा होगा। मेरा आज का टॉपिक है मेरा इस्लाम तक का सफ़र। जब मैंने इस तकरीब में बोलने की रजामंदी जाहिर की तो मुझसे दो चीज़ें शेयर करने को कहा गया। पहली तो ये कि मैं कैसे इस्लाम लाई और दूसरी ये कि मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरी क्या ख्वाहिशात हैं। तो मैं आज अपनी तकरीर अपनी कहानी से शुरू करती हूँ, जो कहानी लिखने में मुझे 4 साल लगे, लेकिन मैं इसे सिर्फ 5 मिनट में बयान करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा लंबा ना करूँ और इसे मुख्तसर ही रखूँ ताकि सुनने वालों को बोरिंग ना लगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इस्लाम तक नहीं पहुँची, बल्कि इस्लाम बार बार मेरे पास आया। अल्लाह ने मुझ तक इस्लाम सऊदी लोगों के ज़रिए पहुँचाया। मेरे इस्लाम कबूल करने की कहानी दरअसल वहाँ से शुरू होती है जब मैं 26 साल की थी। तो उस वक्त मैं कुछ सऊदी लोगों से मिली थी जिन्होंने मुझे इस्लाम से मुतारिफ करवाया। दरअसल हुआ ये था कि उस वक्त मैं बहुत बुरी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी की तफसीलात नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन ये कह सकती हूँ कि हर रोज़ मेरा हर काम हराम था। मेरी ज़िंदगी बहुत ही बेकार, बेमसरफ और बेमकसद गुजर रही थी। मैं उन दिनों ना तो तालीम हासिल कर रही थी, ना कोई काम या मुलाजिमत वगैरह कर रही थी, यानी मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मुफीद नहीं कर रही थी। उन दिनों मुझे अपनी बोरिंग ज़िंदगी में वक्त गुजारने के लिए कुछ दोस्तों की ज़रूरत थी। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो किस रंग, नस्ल, खित्ते, कौम या मज़हब से हों। लिहाजा मेरे घर के करीब कुछ अरब मुसलमान रहते थे जिनसे मेरी दोस्ती हो गई। जब मैं अपने नए मुसलमान दोस्तों के साथ वक्त गुजारने लगी तो उन्होंने महसूस किया कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ही बेकार और फारिग हूँ, यानी मैं एक डेस्परेट ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो एक दिन उन्होंने मुझसे हिम्मत करके पूछ ही लिया कि कैटी, क्या तुम ऐसी ही बेकार और बेमसरफ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? मैंने उन्हें जवाब दिया, ये मेरी ज़िंदगी है जिसे मेरे वालिदैन ने बर्बाद किया है। मैं हमेशा अपने वालिदैन को कोसते हुए कहती, हाय मेरी किस्मत कि मेरी ज़िंदगी मेरे वालिदैन ने बर्बाद कर दी। एक रात हम एक दोस्त के अपार्टमेंट में बैठे थे कि उन्होंने मुझसे सवालात पूछने शुरू किए। तुम तालीम क्यों नहीं हासिल करती? या अगर तालीम नहीं हासिल करनी तो तुम कोई काम या मुलाजिमत क्यों नहीं करती? तुम अपने बच्चों की देखभाल पर तवज्जो क्यों नहीं देती? अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 26 साल है। इस उम्र में तुम्हारा फोकस अपना कैरियर बनाने और अपने बच्चों पर होना चाहिए।
لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ تم اپنی زندگی برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا مستقبل بھی خراب کر رہی ہو۔ پہلی بار ان کی باتیں سن کر میں نے اپنے بارے میں برا محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، تمہیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، اللہ سے؟ میرے لیے یہ لفظ اجنبی اور انجان تھا۔ انہوں نے مجھے اللہ کے بارے میں بتایا کہ اللہ کون ہے، اور اس بات کا یقین دلایا کہ اگر میں اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہوں اور سچے دل سے اللہ سے مدد مانگوں تو اللہ ضرور میری مدد کرے گا۔ بس صرف شرط یہ ہے کہ مجھے سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ مانگنا ہوگا۔ اس رات میں گھر گئی اور خود کو ایک ہفتے کے لیے گھر میں بند کر لیا۔ دوستوں سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ میں نے ایک ہفتے تک اس کے بارے میں سوچا کہ ہاں واقعی میں ایک بے مصرف اور بیکار زندگی گزار رہی ہوں، مگر چونکہ اس وقت تک میرا اسلام سے یا اللہ سے کوئی روحانی کنیکشن نہیں تھا تو میری توجہ اللہ کی طرف گئی ہی نہیں۔ میں سارا ہفتہ سوچتی رہی اور اپنے حالات کے لیے زندگی کو، قسمت کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کوستی رہی۔ ایک ہفتے کی مکمل مایوسی اور ڈسپریشن کے بعد میں اس نہج پر پہنچ گئی تھی کہ 7ویں دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب اور نہیں جینا چاہتی اور میں نے خودکشی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن مجھے یاد آیا کہ بچپن میں کسی نے کہا تھا، اگر تم خود اپنی جان لوگے تو اللہ تمہیں مرنے کے بعد کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن پھر شیطان مجھ پر غالب آیا اور میں نے سوچا، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر بھی میں نے اللہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں گھٹنوں کے بل گر گئی اور اللہ سے دعا کی۔ دعا کے بعد میں نے خودکشی کے لیے نیند کی گولیوں کی اوور ڈوز لی اور سو گئی۔ مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا، مگر 2 دن بعد جب میں جاگی تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی۔ میں ہسپتال میں تھی جہاں ایک مرد اور ایک خاتون نے میری معلومات لیں۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا ہوا، ہمیں بتاؤ۔ جب میں نے انہیں اپنی کہانی سنائی تو وہ بھی رو پڑے۔ ہم سب روتے رہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ نے تمہیں دوسرا موقع دیا ہے؟ تم نے خودکشی کی کوشش کی لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی سچ ہے۔ واقعی اللہ نے میری جان بچائی تھی اور اللہ ہی مجھے سیدھے راستے پر لانا چاہتے تھے۔ ہسپتال سے نکلی تو میں نے اپنے سعودی دوستوں سے کہا، مجھے اسلام سکھاؤ۔ یہ میرا اسلام کو سمجھنے اور سیکھنے کا سفر 4 سال پر محیط ہے اور آج بھی یہ سفر جاری ہے۔ میں نے تقریباً 1.5 سال تک اسلام پڑھنے کے بعد مئی میں اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی سیکھنے کا عمل جاری ہے۔ میں نے دوبارہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اور بہتر زندگی کے لیے دوبارہ سے تعلیم حاصل کرنے لگی۔ ہسپتال سے نکل کر جب میں نے نئے سرے سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو یہاں ایک دن میری ایک دوست نے مجھ سے کہا، کیٹی، کیا تم میرے ہوم ورک میں مدد کرو گی؟ یہ کتاب پڑھ کر اس کا خلاصہ لکھ دو۔ اس نے مجھے انگریزی ترجمے والا قرآن دیا۔ میں نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس وقت میں اپنی دادی اور بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ہسپتال سے نکلنے کے بعد میں نے کبھی اپنی پرانی زندگی کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن میرے سامنے میرے اپنے بنائے ہوئے مسائل تھے۔ میں اکثر روتے ہوئے پریشان رہتی، لیکن جب میں نے قرآن کھولا، اسے پڑھنا شروع کیا تو میرے دل کو سکون ملا۔ میں نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں نے سوچا، مجھے تو یہی تو چاہیے۔ مجھے بخشنے والے، رحم کرنے والے کی ضرورت ہے کیونکہ میں نے بہت برے کام کیے ہیں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کی اور اس سے نشانی دکھانے کی التجا کی۔ جب میں دعا کے بعد اٹھی تو میں نے اپنا کمپیوٹر کھولا اور وہاں ایک ویڈیو تھی جو میری ایک سعودی دوست نے بھیجی تھی۔ یہ یوٹیوب پر قرآن کی تلاوت کی ویڈیو تھی۔ مجھے اب یہ تو یاد نہیں کہ اس میں کیا کہا گیا تھا، لیکن اس میں مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں صحیح راستے پر ہوں۔ یعنی میں نے چند لمحے پہلے جو دعا مانگی تھی، اللہ کی جانب سے چند منٹ بعد ہی اس کا جواب آ گیا تھا۔ چنانچہ میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور اگلے ہی دن کلمہ شہادت پڑھ لیا۔
اس کے بعد میرے سعودی دوست نے مجھے بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد نماز پہلا فریضہ ہے جو مجھے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اب میں روزانہ نماز بھی پڑھنے لگی تھی۔ میں نے اسلام کے 5 ستونوں پر عمل کرنا شروع کیا، لیکن میرے لیے مسئلہ تب شروع ہوا کہ جیسے ہی میں نے حجاب پہننا شروع کیا، میرے خاندان اور دوستوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میرے سب پرانے دوست اور رشتہ دار مجھ سے بالکل ہی کٹ گئے تھے۔ میرے پاس صرف دینی بھائی بہنیں تھے، مسلمان بھائی اور بہنیں، اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ بہت آرام دہ محسوس کرتی تھی۔ میری کوئی خاندانی حمایت نہیں تھی، نہ ہی کوئی حقیقی بہنیں تھیں، اور میں بہت اداس تھی۔ پھر میں بہت بیمار ہو گئی اور ہسپتال میں داخل ہوئی۔ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ میں عربی میں نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، جس پر میں بہت پریشان تھی۔ ہسپتال میں میرے 2 بھائی میرے ساتھ آئے اور رات بھر میرے ساتھ بیٹھے۔ انہوں نے مجھے سورہ فاتحہ اور دیگر ضروری دعائیں سکھائیں، یہاں تک کہ میں نے یاد کر لیں۔ اس کی وجہ سے میں نے بہت بہتر محسوس کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ وقت کم ہے، اس لیے مجھے اپنی تقریر ختم کرنی ہے۔ اب میں 4 سال آگے کی کہانی بتاتی ہوں آپ کو۔ اس سال کا رمضان میرے لیے بہت خاص ہے۔ گرمیوں کے شروع میں اداس ہونے لگی کیونکہ رمضان آنے والا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں ایک سعودی خاندان کے ساتھ رہتی تھی، لیکن وہ سعودی عرب واپس چلے گئے تھے اور اب میں اکیلے رہ رہی تھی۔ میں نے ایک بھائی کو اپنی پریشانی بتائی تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایک فون کال کرتا ہوں۔ صرف 1 ہفتے میں مجھے ماؤنٹ پلیزنٹ کی مسجد سے 11 پیغامات ملے۔ بہنوں نے میرے گھر آ کر مجھے مسجد لے جانا شروع کیا، تقریبات میں شامل کیا۔ اب میرے پاس بہنیں بھی ہیں اور یہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں واقعی بہت شکر گزار ہوں۔ اور اب میں بات کروں گی مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے بارے میں۔ جب آپ نے پوچھا کہ میں مسلم ایسوسی ایشن کے لیے کیا چاہتی ہوں، تو میرا جواب ہے ایسے ہی پروگرام جیسا کہ آج منعقد کیا گیا ہے، کیونکہ ایک امریکی نو مسلم کے لیے دوسرے مسلمانوں سے جڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آج اس کمرے میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو مجھے سمجھتے ہیں، میرے بھائی، میری بہنیں اور میری بیٹی۔ میں اس کے ساتھ محفوظ محسوس کرتی ہوں کیونکہ میں اپنے بچوں کو ہر کسی کے ساتھ محفوظ نہیں سمجھتی۔ میرے بچے ہر ہفتے مسجد کی دعوتوں کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ میرے بچے بھی اسلامی ماحول سے مانوس ہوتے جا رہے ہیں۔ میں واقعی بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی کہانی یہیں ختم کرنی چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ یہ میری زندگی کا ایک مختصر احوال تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک نئی راہ دکھائی اور مسلم کمیونٹی کو میرے لیے ایک نیا خاندان بنایا۔